अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी और आज हम बात करेंगे कि मज़ाहमत नहीं मफाहमत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात के अरकान को नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। सवाल ये है कि क्या मुल्की हालात एक मरतबा फिर किसी बड़े सियासी इत्तेहाद का तकाजा कर रहे हैं। और इसके साथ बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं PDM की हुकूमत में गए, हमें माफ़ी दे दो लेकिन इंतखाबात करवा दो। क्या आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर एक नया सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म होंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि लीगी रहनुमा इरफान सदीकी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कभी जजों और जर्नलों की सपोर्ट से इक़्तिदार में नहीं आए, इस मरतबा भी अवामी हमायत से इक़्तिदार में आएंगे। इसके साथ बात करेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जनूबी पंजाब में फ़ाल करने के लिए आज बिल आखिर जलसों का सिलसिला शुरू करना पड़ रहा है। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से मुशावरत के बाद जनूबी पंजाब पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की है। और इसके साथ आप बताएंगे कि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब के तरमीमी कानून पर अपील जो निगरान हुकूमत ने फ़ाइल की थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। क्या निगरान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को नैब का तरमीमी कानून बहाल करने पर कायल कर पाएगी। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही मेहमानों के लिए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत कार के लिए क्या इक़दाम किए हैं। और उसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत में रिहाई सबसे बड़ा चैलेंज क्यों बन चुकी है। इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप पर हमारे साथ होंगे कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इसके साथ वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब, और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार ज़मीर हैदर साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। गौहर खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुज़श्ता रोज़ शेर अफजल मरवत साहब ने ये इंकशाफ किया कि हमने सिर्फ JUI से हमारे जो सियासी कायदीन हैं वो मुलाकात नहीं कर रहे, बल्कि चेयरमैन PTI ने हमें ये मैंडेट दिया है, हमें ये इजाज़त दी है कि वो नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों से जाकर बातचीत करें और हम भी मफाहमत की जानिब बढ़ रहे हैं। तो जानना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किन शराइत के ऊपर अपने माजी के जो उनके सख्त तरीन हरीफ थे, बिलखसूस नून लीग और JUI उनसे मुज़ाकरात, मुशावरत और मुफाहमत का सिलसिला शुरू किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? देखें, जहाँ तक कि इस बात का ताल्लुक है, मुफाहिमत होनी चाहिए। डायलॉग तो होता ही रहता है सियासत में। समटाइम आपका झगड़ा हो जाता है कि किन टर्म्स पे आपका डायलॉग हो सकता है और किन टर्म्स पे नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है कल वाली, तो ये तो ना कोर कमेटी ने दिया है ना हमारे किसी तर्जुमान ने दिया, ये उनका शायद ज़ाती राय है। अदरवाइज तो पहले ही से हम कहते रहे हैं कि सारी पार्टीज के साथ जो है ना वो बात होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा स्टेटमेंट ये है कि बशमूल इन पार्टीज के हो जाए। एक मुलाकात ज़रूर हुई थी, असद कैसर साहब गए थे, लेकिन वो महज JUI के साथ उनके गए थे, वो महज एक फातिहा के लिए गए थे। अभी कोई ऐसा डिसीजन PTI ने नहीं लिया है कि सारी पार्टी बशमूल उसके साथ जो है ना ये मुज़ाकरात किए जाएं। अलबत्ता ये ज़रूर है, पहले से ही कहते चले आ रहे हैं, नई कोई स्टेटमेंट नहीं है कि इलेक्शन के लिए जहाँ जहाँ भी हो तो मुमकिन है सारी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत होती रहती है। सबका एक ही एजेंडा कि ये इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन पे सबको मुतफिक होना चाहिए। तो इस पर्पस के लिए अगर सबसे बात की जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं आता। बिल्कुल गौहर खान साहब, वो तो कहते हैं कि हमने खुर्शीद साहब से रब्ता करके मुलाकात का टाइम भी मांग लिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अपोजिशन के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं होती थी। जब कभी इमरान खान साहब से सवाल होता था वो कहते थे कि ये लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं ये NRO मांग रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर माजी में भी आपने अपोजिशन को इसी तरीके से इंगेज किया होता, सियासी जमातों को इंगेज किया होता, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बंद गली में जा चुकी है आप यहाँ पर ना होते और सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती? देखिए, जहाँ तक उनकी स्टेटमेंट का ताल्लुक है बेशक आप उनसे पूछ लीजिएगा, मेरे इल्म में नहीं है, नहीं एज ए तर्जुमान हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, न कोर कमेटी की किसी बयानिए में आया है, नहीं मरकजी जो हमारी कमेटी इतलात वाली, न उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि हमने रिक्वेस्ट भेजी और कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई। लेकिन शॉर्ट अपटी आपको बताऊं, पॉलिटिकल पार्टी सबके साथ डायलॉग होता रहता है। पहले भी हमने इनके साथ डायलॉग की है, पहले भी बैठे रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लीडरों के साथ बैठते थे जो कहते थे जी नेम में तरमीम करो, नेम में तरमीम होने चाहिए, जो ज्यादातर आवाम के जो रिलेटेड बातें थी और लेजिस्लेशन है उस पर बात नहीं कर रहे थे, बने NRO मांग रहे थे। तो वो NRO न मांगने के लिए, NRO न देने के लिए हमने ऐलान कर दिया था और ये वही था कि जी इनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, NRO किसी सूरत नहीं देंगे। ये टू दिस एक्सटेंट था। अगर अवाम की बहबूद बलात के लिए और लेजिस्लेशन के लिए कोई बातें तो हमेशा से इनके साथ होती रही है। बिल्कुल ठीक। मंदोखेल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मफाहमत की बात की है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है और जो बिलखसूस इलेक्शन का मामला है,
اس حالات کے اندر کوئی ایک نیا سیاسی اتحاد بننا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ بہت شکریہ. دیکھیے پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت کی پالیسی پہ اور سیاسی لوگوں کے درمیان ڈائلاگ کی ہمیشہ حمایت کرتی تھی اور کرتی ہوگی آئندہ بھی. لیکن جو بات آپ نے اسد قیصر صاحب کا اور علی محمد خان صاحب کے بتایا تھا جو مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے, جی آپ دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے خود اس بات میں ان کی طرف سے تضاد ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے ہم تعزیت کے لیے گئے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم نے خورشید شاہ صاحب سے بھی ٹائم مانگا ہے. تو اس کا مطلب سیاسی ڈائلاگ آپ نے شروع کی ہے تو پھر یہ تعزیت کا نام کیوں دے رہے ہو؟ جی لیکن آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے جاؤں. جب اسد قیصر صاحب پرویز خٹک صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اسد قیصر صاحب ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی ہے مگر اسد قیصر صاحب ابھی تک نہیں گئے. اور کیا یہ اس بات کی بھی امکان ہے کہ گویا ہو سکتا ہے وہ جمعیت میں شمولیت کے لیے گئے کیونکہ علی محمد خان صاحب کے بارے میں تو پہلے یہ بات سب کو کے اوپر عیان تھی کہ وہ جمعیت میں جا رہے ہیں. مندوخیل صاحب وہ تو اگر یہ کسی نے دونوں پارٹی باتیں- سوئچ کرنی ہو تو وہ پریس کانفرنس کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں جاتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جے یو آئی میں جائے گا بغیر پریس کانفرنس کے. نہیں وہ بات تو صحیح ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے جاؤں تھوڑا جی سا. آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہو آپ کو بھی اندازہ ہے جب آلریڈی وہ پریس کانفرنس کرا تھا پرویز خٹک صاحب وہ جس کی بھی کسٹڈی میں تھے تو یہ تو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے تو پریس کانفرنس میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ پھر اگر بیٹھے ہوئے تھے تو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو یہ کوئی نئی سیاسی چال تو نہیں ہے نا. دیکھو آپ تو دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں نا. بالکل آپ وہ ٹھیک. پریس کانفرنس کا منظر یاد رکھیں اور ان کی باتیں یاد رکھیں. آپ پریس کانفرنس میں شامل نہیں تھے اور شامل بھی تھے. آج آپ وہ مذاکرات کر بھی رہے ہو نہیں بھی کر رہے ہو. ٹھیک تو یہ ساری باتیں تو ہی ہے لیکن میں ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو آپ کا سوال تھا. یقیناً جی پیپلز پارٹی مذاکرات کے اوپر یقین کرتی ہے اور یقیناً ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے. ٹھیک اور موجودہ صورتحال میں تو میری اپنی تجویز تو یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو مل کے اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ٹھیک سلیکٹڈ کا ایک مرتبہ پھر کہانی دوہرا رہی ہے اور لندن میں بیٹھ کے ایک شخص کہتے ہیں میں لکھ کے دیتا ہوں میں چھوٹی ٹھیک مرتبہ وزیر اعظم کا. تو میرے تو ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے اور آج آپ کے توسط سے بھی یہ سوال کروں گا. تو یہ کاکڑ صاحب تو پہلے ہی آپ کی پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے اور عارف علوی صاحب تو ویسے بیچارہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے خاموش. تو آپ ایک آرڈیننس جاری کروا دیں نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا دیں. بالکل ٹھیک. مندوخیل کیا صاحب ضرورت ہے؟ میں اس ایشو پہ آپ سے بات کروں گا. ضمیر حیدر صاحب سے جان لیتے ہیں. ضمیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا صدر عارف علوی کچھ دنوں سرگرم رہے, محمد الدرانی صاحب نے کچھ میٹنگز کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی برف ضرور پگھلی اور جے یو آئی سے جا کے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں چونکہ شیر افضل مروت ذمہ دار پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, انہوں نے دعویٰ کیا کل ہمارے پروگرام میں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں باضابطہ اجازت دی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے جا کے آپ ڈائلاگ کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی مفاہمت کا اور مشاورت کا ڈور اوپن ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ سہیل. سہیل میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. یہ بات ہے کوئی 9 اگست نہیں ہوئی تھی, یعنی کہ ڈیزالو نہیں ہوئی تھی اسمبلیز, اور اس سے پہلے جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے اس وقت بولا تھا کہ ہمیں کوئی 25-30 کے پی کے پی ٹی آئی کے لوگ اپروچ کر رہے ہیں. جی بالکل لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اور ابھی یہ ہوتا رہتا ہے. اب میں اس اسد قیصر صاحب کی ملاقات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اب یہ کافی پرانی بات ہے, کوئی 5-6 مہینے پرانی بات ہے. 9 مئی کے بعد کی بات ہے جب وہ لگ رہا تھا کہ ڈیفیکشنز شروع ہوں گی اور لوگوں کے بیان آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی یہ ہم پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ انڈیویجولز ہیں. مطلب وہ جو ایک ماحول بن رہا تھا لگ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں کہ ابھی جو ملاقات ہے, اب ایک منیمم جو ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کا, اور اطلاعات بھی ایسی ہیں کہ الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو منیمم ایک چیز پر سب کو ایک پیج پر ہونا ہے, اور وہ ہونا ہے چارٹر آف اکانومی. کہ بہت ساری ایسی چیزیں یا ایسے ڈیسیژنز یا پالیسی ڈیسیژنز جو ہیں ابھی اس پیریڈ میں لیے جائیں گے جن کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جب بھی وہ حکومت میں آئے گی تو وہ اس نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا یا اس کو ریورس نہیں کرنا, اس کو چینج نہیں کرنا, آلٹر نہیں کرنا.
اور کچھ انٹرنیشنل ملاقاتیں اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتی نہیں. میں ویسے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی تو چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں. دوسرا یہ کہ الائنسز کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایز سچ کوئی الائنس کرے گا. یقیناً سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی شاید مشکل ہے, لیکن ایک جدوجہد خاص طور پر اب اطلاعات جب آ رہی ہیں کہ جی جنوری کا ٹائم تو دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے, لیکن شاید اب 1 مہینہ انتخابات لیٹ ہو جائیں. اب فروری کی ڈیٹ آنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جے یو آئی ایف کا خیال تھا کہ جی جنوری بہت سخت ویدر ہوتا ہے اور پھر ذرا معیشت بھی ذرا بہتر ہو جائے گی, اور دہشت گردی کی بھی ان کے اوپر کافی مطلب فی الحال اب تک تو اللہ نہ کرے کسی اور پہ بھی حملہ ہو اور کسی پہ بھی حملے نہ ہوں, لیکن جے یو آئی ایف پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تک حملے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ صورت ہے. دوسرا تعزیت کے لیے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس. پیپلز پارٹی سے اب وقت مانگ لیا ہے. ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ اب نہ ہی کچھ اس طرح کا, اگر وہ ترجمان ہیں انہوں نے بولا ہے تو کچھ تو چل رہا ہے. ایگزیکٹلی بہت سے لوگ رول پلے کر رہے ہیں. زرداری صاحب ڈیفینیٹلی کے پی کے لوگوں سے زیادہ پی ٹی آئی کے اگر کوئی بچ گئے اچھے بڑے تکڑے, بالکل, تو پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں سے ضرور بات کرنا چاہے گی. اور ریزن وہی ابھی جو مندوخیل صاحب نے بات کی کہ اگر آرڈیننس نہیں دلوانا اور مقابلہ کرنا ہے پی ایم ایل این کا, جو کہ اناؤنس کر کے آ رہے ہیں لنڈن سے کہ چوتھی بار وزیر اعظم, اور ابھی بھی جتنے فیصلے آئے ہیں عدالتوں میں, اور میں فیصلوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہاں پہ جو نعرے لگے ہیں باہر وہی وزیر اعظم نواز شریف ہی لگے ہیں. جی بالکل, جلسہ لاہور میں وزیر اعظم نواز شریف لگا. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اگر بات بھی کرے گی کسی بھی جماعت کے ساتھ تو اس کا زیادہ پنجاب پہ ابھی فوکس ہوگا, کیونکہ انہوں نے کچھ 5-6 مہینے پہلے کلیم کیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب مطلب 9 مئی سے پہلے اگین کہ ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے دوبارہ اپنے قلعے گاڑ لیے. بالکل ایسے. اور پیپلز پارٹی کے ایک اور سیٹ بیک بھی ہوا. نواز شریف کی کمٹمنٹ تھی کہ پنجاب میں کچھ سپیس دیں گے, وہ بیک آؤٹ کر گئے. 15 سیٹوں کی بات ہوئی, پھر 10 کی ہوئی, پھر 8 کی ہوئی, مطلب جو بھی ہے وہ ہو. اب جو پھر پیپلز پارٹی کو دوسرا بڑا جو شوق پنجاب میں ملا وہ تھا آئی پی پی کا. ناٹ آئی پی پی ایز اے پارٹی بٹ جہانگیر خان ترین صاحب اس پارٹی کے سربراہ ہونا. بالکل ایسے. ساؤتھ پنجاب میں آپ نہ بھی مانے تو نہ کرتے بھی جہانگیر خان ترین صاحب کا ہولڈ ہے. بالکل. رشتہ داریاں, برادری, تعلق, اثر رسوخ اور جٹ تو ہے ہی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو ذرا تھوڑا سا وہ, تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ اگر کوئی تھوڑا سا ڈینٹ ڈال سکے گی پی ایم ایل این پہ تو وہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ اسد کیسر اور یہ اپر نارتھ پنجاب کے لوگ بھی بنتے ہیں ان کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے. گوہر خان صاحب آپ سے جان لیتا ہوں, ایک تو جو ضمیر حیدر صاحب نے بات کی کہ جن حالات سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے اس میں آپ کو ایک بڑا سوٹ کرتا ہے کہ اپنی ایک بھرپور واپسی کے لیے آپ کو ایک نیا اتحاد بنائیں. کیا آپ پارٹی کے انڈر کنسلٹیشن کوئی ایسا سیاسی اتحاد زیر غور ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ پی ٹی آئی شرماتی کیوں ہے مذاکرات سے, ایک مشکل وقت میں ہے, اور آپ کو سیاسی جماعتیں انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں جو جب بھی کوئی سیاسی جماعت سیاسی رہنما بند گلی میں جاتا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے وہ بات چیت کرتا ہے, تو پی ٹی آئی آگے بڑھ کے مذاکرات کرے, اپنے لیے بند دروازے کھولے اور الیکشن کے اندر آ کے بھرپور طریقے سے حصہ لے, تو مذاکرات میں ملاقاتوں سے شرمانے میں کیا ضرورت ہے؟ نہیں دیکھو, جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تو سب سے بات ہو سکتی ہے کہ الیکشن ہو, جلد ہو, آن ٹائم ہو, اور اگر ایک مرتبہ اسی لیے ہم تو سپریم کورٹ جا چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے 2 نومبر کی ڈیٹ دی ہے جس کی لائٹ میں الیکشن کمیشن وہاں جواب فائل کرنے کے لیے سوچ رہی ہے کہ 2 تاریخ کو ہم ان کو کہیں گے کہ 30 نومبر کو 28 نومبر کو شیڈول آئے گا اور 28 جنوری تک الیکشن متوقع ہیں. یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو ہم نے اٹھائی تھی کہ جی سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تاکہ الیکشن وقت پر ہو, آلدو بہت زیادہ ڈیلے پہلے ہو چکے. شارٹ اپ پی ٹی آئی کی کوئی ایسی فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پارٹیوں کے ساتھ اتحاد بنائے. پیپلز پی ٹی آئی اس وقت پورے ملک میں الحمدللہ بہت سٹرانگ پارٹی ہے, بہت بڑا سپورٹ ہے, اور جتنے بھی کیسز چاہے وہ لیڈرشپ کے خلاف ہے چاہے ان کے ورکروں کے خلاف ہے وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کیونکہ پولیٹیکل اپوننٹ مقابلہ کر نہیں سکتے. دیٹ از دا اونلی تھنگ کہ پی ٹی آئی کو آپ وہ کر دے, کیونکہ انٹائر ایمپسس اسی بات پہ کی جا رہی ہے, اسٹرگل یہی کی جا رہی
کہ ایک پارٹی کو آپ فیسیلیٹیٹ کرے. اب میاں صاحب ڈسکوالیفائڈ ہے, وہ چاہے الیکشن لڑے نہ لڑے, وہ ان کی بڑی کوشش ہوگی کوئی الیکشن لڑے, لیکن وہ کوئی بھی عہدہ رکھنے کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے. ابھی تک ان کی صرف اپیلیں بحال ہو چکی ہیں, لیکن ابھی وہ اپیلوں بحال ہونے والا بھی آرڈر نہیں ہے, اور اگر چلے گی تو اس کا بھی لانگ پروسیس. اس لیے وہ تو ڈسکوالیفائی, وہ تو کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, MNA نہیں بن سکتے. لیکن ہمارے لیڈروں کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, عدالتوں میں جا چکی ہے اور عدالت اسی ریلیف مانگیں گے. ابھی نیکسٹ ویک سپریم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک ڈیسائسو جو فائٹ ہے وہ اس مرتبہ ہم پٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اس کی درست نتائج آئے گی سپریم کورٹ سے. بالکل. گور خان صاحب, آج ایک لسٹ جاری ہوئی ہے جو آئندہ ہفتے کچھ لوگ جو چیئرمین PTI عمران خان سے جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں, اس میں شیر افضل مروت صاحب کا نام بھی شامل ہے. سوال یہ ہے کہ جو آپ کی قانونی ٹیم میں صرف اختلافات رہتے ہیں, یہ پارٹی کے اندر بھی کچھ اختلافات بدستور موجود ہیں, جس کی وجہ سے جو سیاسی جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہے اس میں تضاد ہے. مروت صاحب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے, عمران خان صاحب نے ان کو خود کہا ہے کہ آپ ہمارے جو رہنما ہیں وہ جا کر ملیں, مذاکرات کریں اور بات چیت کریں, جبکہ آپ کے مطابق پارٹی کو ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ملی. یہ کافی تضاد ہے آپ لیگل ٹیم کی سٹیٹمنٹ میں. دیکھیں, جہاں تک لیگل ٹیم کا تعلق ہے تو ہمارے آپس میں کوئی اختلاف نہیں. ہم وکلائے ملتے رہتے ہیں اور مختلف کیسز میں مختلف سٹیجز پہ انوالو رہے ہیں, تو اس لیے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو آتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس کو اجازت ملی ہے, اس بات کے لیے میں آپ کو یہ کہوں, یا تو اگر ہم میں سے کسی جو لیگل ترجمان ہے, جو میں ہوں یا شعیب شاہین صاحب, ہماری طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی, یا ہماری کور کمیٹی کی کوئی بیانیہ آتا, یا بیانیہ کور کمیٹی کے علاوہ PTI کی جو انفارمیشن ہے سیل ہے اس کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی, تو بے شک آپ اس کو سیریس لے لیں. یہ اس کا ذاتی خیال ہے اور بہت اچھا خیال ہوگا کہ سب کے ساتھ بات کی جائے, لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ PTI کی طرف سے ایسے نہیں آئی ہے کہ خان صاحب کی انسٹرکشن ہمیں یہ ہے. بالکل ٹھیک. قادر مندوخیل صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل یہ بڑی باتیں اور خبریں منظر عام پر تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں PTI کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے. ایک دو مرتبہ بلاول بھٹو سے سوال بھی ہوا اور کچھ آپ کے دیگر رہنماؤں سے بھی سوال ہوا, تو انہوں نے کہا کہ سیاست میں تو کچھ ناممکن نہیں ہوتا. نون لیگ نے آپ کو وہاں پر پنجاب میں سپیس نہیں دی, اور اس کے آپ کے مطابق نون لیگ نے اپنی ایک ذیلی جماعت IPP بھی وہاں پر اسٹیبلش کر لی. تو پنجاب اور سندھ کے اندر کیا پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا کہ اگر PTI ہاتھ آگے بڑھائے تو آپ ان کا ہاتھ تھام لیں؟ دیکھیے, یقیناً مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا پرانا سیاسی ایک رشتہ ہے, یا جو بھی کو نام دو. اگر وہ پنجاب میں ہمیں سپیس نہیں دے رہے تو سندھ میں تو ہم نے مسلم لیگ نون کا صفایا کر دیا ہے, اور وہ صفائی یہ ہے کہ تھوڑا اب وہ آپ کے خلاف ایک اتحاد بنا کے آ رہے ہیں. ہاں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو, اتحاد پہلے بھی تھا. 2018 میں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا, فیصل واڈا صاحب جیت گئے. 2021 میں ضمنی انتخابات میں پورے PDM میرے خلاف لڑا تھا, جس کا مفتاح اسماعیل کینڈیڈیٹ تو مشترکہ اور ہم سنگل پارٹی پیپلز پارٹی تھی. ہم نے اس کو شکست دی تھی, دنیا نے دیکھ لی ہے. اب آئندہ اتحاد بنا کے کیا کریں گے؟ اب تو جو ورکر تھے وہ بھی مایوس ہو گئے, کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے 16 مہینے, اور مفتاح اسماعیل جو ہے نا وہ وزیر خزانہ رہے. القب NA249 بلدیہ ٹاؤن جس سے میں تھا, وہاں 1 روپے کا کام نہیں کیے, کام تو چھوڑو پلٹ کے واپس نہیں آئے, اور نہ میرے سے ملاقات کی, بار بار درخواست کے باوجود کہ حلقے کے مسائل ہے. تو حلقے کے لوگ یہ بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایک جو حلقہ تھا وہ بھی صفایا ہو گیا. باقی رہ گئی جو انہوں نے ذیلی تنظیم بنائی ہے, وہ تو پہلے دن میں یہ کہتا رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بنائی تاکہ جو PTI کے لوگ جو پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے وہ وہاں چلے جائے. لیکن ان کا یہ خواب بھی ادھورا رہے گا, کیونکہ ابھی آپ نے گور خان صاحب کی باتیں سن لی ہے, اور یقیناً میں یہ کہوں گا کہ PTI کو بھی اگر کوئی سوٹ کرتا ہے پارٹی, تو میں سمجھ رہا ہوں پیپلز پارٹی ہے. اور میں کم از کم اپنی حلقے کی حد تک بتا دوں کہ میرے PTI کے ورکر کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہے, اور میں سب کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں. یہ تو آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. میں آپ سے سر اس سے دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ سینئر رہنما امیر مقام صاحب. امیر مقام صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کے قائد نے جب مفاہمت کا بیانیہ دیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی ماحول کے اندر مفاہمت کی بات چیت شروع ہوئی, ملاقاتیں شروع ہو گئیں, اور جو آپ کی سب سے سخت سیاسی حریف ہے پاکستان تحریک انصاف, اس نے JUI کے رہنماؤں سے ملاقات کر لی. آنے والے دنوں میں
पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी बातचीत करने जा रही है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को जो जिन हालात से गुजर रहा है, मुल्क में अंदर एक सियासी इत्तेहाद की जरूरत है, और इसके साथ ज़मीर हैदर साहब कह रहे थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी आने वाले दिनों में साइन हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल जारी है। आप क्या देखते हैं इस वफामाना पॉलिसी के नताइज? मैं कहता हूँ जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने बात की और दिल बड़ा करके कि इन चीजों में अगर हम पड़ जाए कि किसी ने ये किया वो किया और उसका ये, तो अभी हमें आगे देखना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, और ये सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट्स हो सकती है, 1 पॉइंट एजेंडा अपने ज़ात और इससे निकल कर। तो ये तो हमेशा हमारी ये पॉलिसी और ये स्टांस रही है हमारे लीडरशिप की, नवाज शरीफ साहब की और पूरी टीम की। एक अच्छी बात है। हम भी कहते हैं कि मईशत की बात की गई, बिल्कुल मईशत के बगैर तो कोई काम होना ही नहीं है, और किसी मुल्क को भी एक मजबूत मईशत और इकॉनमी चाहिए। अगर आपको याद हो तो जब सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, तो उसने ये बात की असेंबली में, इमरान खान साहब को बिल्कुल नागवारा गुजरी, उस पर जवाब ही नहीं दिया। क्यों हम सारे एक होकर एक मईशत के लिए, हमें एक मजबूत मईशत के लिए मिसाकी मईशत साइन कर लेना चाहिए, उसके लिए काम कर लेना चाहिए। मगर उसने तो गवारा नहीं समझा अपने दौर में इन चीज़ों में कि उसकी बात की जाए, इसकी बात सुन ली जाए। अभी नवाज शरीफ साहब ने बात की है कि हमें एफ इन बट में पढ़ना और इसमें पढ़ना हमें आगे लेके जाना चाहिए, और सबको एक होकर मुल्क के लिए काम कर लेना चाहिए, तब हम इन मुश्किलात से निकल सकते हैं। तो लोगों ने बहुत वेलकम भी किया है उसकी स्टेटमेंट को, इस बयान को आपने देख लिया कि लोगों ने बहुत वेलकम। बिल्कुल ठीक। अमीर मकाम साहब हमारे साथ लाइन पे रहेगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद यहीं से आपसे बात कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का कोई सियासी इत्तेहाद होता है तो ये नून लीग के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मंदोखेल साहब, आप बता रहे थे कि आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं, कुछ कारकुनों के साथ आपके बड़े अच्छे मरासिम हैं, तो क्या ये कुछ बातें तय हो चुकी हैं, या कोई आपको पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन मिली है कि आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ मुमकिन तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है? मैं तो पीपल्स पार्टी के सोच पहले आपको बता चुका हूँ कि हमने कभी भी सियासी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न किए, न करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे क़यादत जो है ना, हर मरतबा, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई को, आपको याद होगा जब इलेक्शन की 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ा होने के बावजूद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने तो हर वक्त हाथ बढ़ाया और सबके साथ बढ़ाया, ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई के साथ, हर जमात के साथ हमारी कोशिश थी। जरदारी साहब की मुफाहमत की पॉलिसी कि सियासी लोगों के बीच में डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायलॉग बंद होने से अगले को चांस मिलता है। तो लेकिन मैंने आपको अपने सोच बता दी है कि मेरे हल्के में जो सोच है मेरी तमाम जमातों के साथ, और कल भी एक तरक्याती काम का जो मैंने इफ्तिताह किया है, तो मुस्लिम लीग न्यून का एक वाइस चेयरमैन मेरे साथ था, तो जमीयत के वाइस चेयरमैन हमारे साथ होते हैं तरक्याती काम में, जो कि तरक्याती काम मेरे एज मैंने जो मेरे फंड थे वो होते हैं। तो हम तो हमेशा सबको साथ लेके चलने की बातें करते हैं और सबको मिलाने की बात करते हैं। मंदोखेल साहब, आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है। इस वक्त मुआशरे में जो तफरीक पैदा हुई उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे सियासी रहनुमाएं ऐसे जो एक पॉजिटिव जेस्चर हैं वो लाजमी शो करें। एक क्विकली मंदोखेल साहब ने कहा कि तरक्याती काम का किसी का इफ्तिताह किया, तो उस पर तो बैन लगा हुआ है। कैसे, मतलब ये तो हमें तो यही बता रहे थे कि जी हमारे तो जो ऑलरेडी फंड मंजूर हुए हैं वो नहीं लगने दिए जा रहे। तो फिर तो ये तो बड़ी अच्छी बात है मंदोखेल साहब कि आपको ये स्पेस मिल गई कि जो प्रोजेक्ट्स आपके जिम्मे थे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो आप लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या माजरा सर, ये फंड्स कब मिले हैं वैसे, ये लाजमी बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आप गलत तरफ ले गए मेरी बात को। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि तरक्याती फंड जो है ना वो सिंध में रोके गए, सैलाब के ज़दगान के जो काम थे वो रोके गए। ये फंड वो फंड है जो 1 साल पहले मंजूर हो के काम, टेंडर, हर चीज़ हो चुके हैं, उनकी कामों की मैं बात कर रहा हूँ। आइंदा हमारे जो काम थे वो सारे रुके हुए, ट्रांसफर पोस्टिंग पे, इवन के सैलाब ज़दगान के लिए जो बिलावल साहब ने मकानात के ऐलान किए वो फंड रुके गए। तो वो तो रखिए, ये मैं आपको पुरानी जो काम ऑलरेडी चल चुके हैं, जो ऑलरेडी हर चीज़ फाइनल हो चुके हैं, यानी ऑन गोइंग जो वर्क है
وہ اس پہ تو پابندی نہیں ہے کسی بھی صوبے میں، لیکن ہمارے یہاں تو جو منظور ہو چکا ہے ان کاموں پابندی ہے. میں تو آپ کو پچھلے کاموں کا جو ابھی تک چل رہا ہے میں انہی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو میں نئے کام کوئی شروع نہیں ہوا ہے. اور اچھا وہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پابندی صرف سندھ میں کیوں، یعنی چپراسی سے لے کے آپ کے آئی جی تک اور چیف سیکرٹری تک آپ نے سب کا سب الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن کے باوجود وفاقی حکومت نے بدل دی ہے، اور یہ چیز آپ کو پنجاب میں یا اسلام آباد میں نظر نہیں آ رہا ہے. ترقیاتی کام نقوی صاحب کہتے ہیں بڑے زور شور سے چل رہا ہے، سندھ میں بند ہے. آپ نے میرے ایک پوائنٹ جو پرانے کام کی میں نے بات کی وہ آپ نے بڑا چپی کیا ہے، اور مجھے موقع دیا آپ نے کہ میں الیکشن کمیشن ایک دھگلی پالیسی چلا رہی ہے. الیکشن کمیشن کو نواز شریف صاحب پہلے اعلان کر چکا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم آؤں گا. آپ مجھے بتاؤ میں کینڈیڈیٹ ہوں، سب کا ایم این اے ہوں، میں لکھ کے نہیں دے سکتا ہوں کہ آئندہ میں ایم این اے بنوں گا. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایم این اے بھی بنے گا ڈسکوالیفیکیشن کے باوجود، اور وہ پرائم منسٹر بھی بنے گا اکثریت وصول کرنے کے باوجود؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نگراں حکومت دونوں ان کی بغل میں ہے، اور وہ جب بھی اعلان کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں الیکشن میں اربوں روپے خرچہ کرنے کے باوجود ایک آرڈیننس جاری کروا دے نواز شریف صاحب وزیر اعظم، اور چاروں صوبوں میں مسلم لیگ نون کی امیر مقام صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس طرح سندھ بلوچستان پنجاب کو بھی اعلان کرا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، خرچہ تو کم سے کم بچے گا. بالکل ٹھیک ہے آپ کی تجویز. آپ نے امیر مقام صاحب کا نام تو دے دیا، امیر مقام صاحب کافی خراب چل رہے تھے، پتہ نہیں ان کے چل رہے ہیں یا مہتاب عباسی. دیکھتے ہیں آپ کی اس تجویز کے اوپر کہاں تک پہنچتی ہے اور کون اس پہ عمل کرنے کا سوچتے ہیں. ویسے نگران حکومت بڑی سپورٹیو ہے اس اینگل سے، الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں پروسیڈنگز انیشیٹ کی ہوئی ہیں. میر حیدر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آج جاوید لطیف صاحب نے جو کہ پارٹی کے اندر ایک انقلابی شخصیت تصور کیے جاتے ہیں، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ لوگ اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانی کا کیا بنا، اور ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاناما کا منصوبہ بنانے والے اور ان کے سہولت کر کون تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو ایک طرف خاموشی اختیار کی، مفاہمت کی بات کی، لیکن پارٹی کے اندر ابھی مطالبہ بھی ہے اور پارٹی اس کو خاموشی سے پرسو کر رہی ہے؟ ماضی کی طرح جب اقتدار میں آئے تو کچھ کیسز کو پرسو کرنے کی کوشش کی، پھر الٹیمیٹلی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. کیا دوبارہ نون لیگ جائے گی اپنے ماضی کے اندر جن لوگوں نے ان کے خلاف کارروائیوں میں انوالو تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور کارروائی کروائے؟ اگر پرویز رشید صاحب نے اشارتاً بھی بولا ہے نا کہ ہم دیکھیں گے کہ جاوید لطیف صاحب نے کہ اشارہ بھی کیا ہے کہ جی پاناما میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کون تھے اور ان کے سہولت کار کون تھے، تو یہ اس میں کوئی میرے لیے نئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑا، وہ چھوڑ تو دیتے ہیں اللہ پہ، لیکن پھر دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے موقع دے کہ میں کسی نہ کسی طرح یہ وہ جو ہے وہ ایون کر لوں، مطلب کسی کے ساتھ سکور ایون برابر کر لوں، حساب برابر کرنا چاہتے ہیں وہ. تو وہ اور جاوید لطیف صاحب بھی اسی کا اندیا دے رہے ہیں کہ یہ میں تو چاہوں گا کہ اب تمام جماعتوں کو آگے بڑھنا چاہیے، سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے، اور اب یہ کہ جی انتقامی سیاست کو ختم ہو جانا چاہیے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، کسی ادارے کے ساتھ ہو، کسی انڈیویجول کے ساتھ ہو، میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کرنا. اب یہ کام صرف ایک کام جو بہت جینوئنلی ہو جانا چاہیے سہیل، وہ ہے احتساب کا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اب احتساب کا ابھی آپ نے کہا کہ اگلے ہفتے دوبارہ وہ بھی ٹیک اپ کیا جا رہا ہے معاملہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر احتساب اپنی پرانی پوزیشن پہ آ گیا ہے، اس کے جو دانت نکال دیے گئے تھے وہ دانت اس کو واپس لگ گئے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، اب اس وقت یونیفارم لوگ باقاعدہ نیب میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا، آنے والے دن میں کچھ مزید بھی شاید لوگ آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلکہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب احتساب جینوئن احتساب ہو، وہ وچ ہنٹنگ نہ ہو، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب اگر کوئی یونیفارم لوگ آ کے بیٹھے ہیں تو ہم نہیں چاہتے اور کہ ان کے یونیفارم کے اوپر کوئی داغ لگے، کہ ہم کل یہ بات کریں کہ یار دیکھیں یونیفارم میں لوگ آ کے بیٹھے تھے اور اس کے باوجود دیکھیں نیب نے جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، وچ ہنٹنگ کی ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا. تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک بالکل ٹھیک پوائنٹ جو ہے، اور یہ اس میں اٹس اے نیشنل اپروچ، آپ کے نیشنل انٹرسٹ بھی اسی میں ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہے، چاہے وہ بالکل صحیح بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی ہے، تو جو شروع کریں اس کو بلا امتیاز میرٹ کے اوپر احتساب لازمی ہونا چاہیے اور لاجیکل اینڈ تک بھی پہنچنا چاہیے. گور خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آئندہ ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں
جو نیب کا ترمیمی قانون کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل کہا جا رہا ہے کہ منگل کے لیے فکس ہوگی. 5 رکنی لارجر بینچ بن چکا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سماعت ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس حالات کے اندر اس قانون کو لایا گیا اور اس کے جو امپلیکیشنز تھیں الٹیمیٹلی وہ نل اینڈ وائڈ تو ہو گیا الیکٹڈ ممبرز کی حد تک، لیکن اب جس اسپرٹ کے ساتھ دوبارہ اس کو پرسو کر رہی ہے نگران حکومت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر یہ قانون دوبارہ بحال ہوتا ہے تو جو احتساب کا نظام چلا تھا اور جس کی زمیندار صاحب نے بات کی کہ میرٹ کے اوپر ایک مرتبہ احتساب ہو اور لاجیکل اینڈ تک پہنچے، تو یہ احتسابی مشن اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچ پائے گا اگر وہ قانون بحال ہو گیا تو؟ نہیں دیکھو، ابھی جو اپیل فائل ہوئی ہے، نیا لا جو آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، اس کے بعد obviously اپیل کا رائٹ پرووائڈ کر دیا گیا ہر وہ پٹیشن میں جو آرٹیکل 184 میں ہو. یہ بھی فیصلہ اس پہ اپلیکیبل تھا، تو سپریم کورٹ نے اپیل کے لیے بینچ بنا لیا، اور obviously اپیل کے لیے اگر بینچ بنا تو اس قانون کے مطابق جلدی سننا ہے. اب تو سپریم کورٹ پاس ڈیٹ پہ میکسیمم اگر سمجھتی ہیں کہ یس اس لا میں ایسے فلاز ہے اور یہ آرڈر میں ایسی فلاز ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسپیشلی جب 2 اور 1 کے مناسب سے وہ فیصلہ ہے، تو نوٹس تو ایشو ہو جائے گا رسپونڈنٹ کو، اس پہ بعد میں ہیئرنگ ہوگی. لیکن ان اینی کیس یہ لا اب اس وقت زیادہ ریلیونٹ نہیں رہا، کیونکہ ابھی جو یہ لا بن گیا تھا وہ 1 مہینے کے لیے بنایا تھا، اور جو لوگ اس میں آئے تھے اور جو اس کے بینیفیشری تھے وہ اس لا سے جو بینیفٹ لینا چاہ رہے تھے وہ سارے لوگ اپنا بینیفٹس لے چکے. وہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے، وہ ریمانڈ ہو گئے، چلے گئے، ختم. اب دوبارہ سپریم کورٹ نے آلدو ریسٹور تو کروا لی ہے، بس زیادہ تر یہ لوگ وہی تھے جن کی پراپرٹی اکاؤنٹس اور ایسٹ سارے فریز ہو چکے تھے. ان لوگوں نے اپنے سارے اکاؤنٹس ڈسپوز آف کر دیے. اب یہ ایک بڑا عرصہ چلے کم عرصہ چلے، ان لوگوں نے جو بینیفٹ لینا تھا ایکچولی وہ لوگ بینیفٹ جا چکے ہیں. دوسری بات ہے کہ ابھی نیکسٹ جو پارلیمنٹ آئے گی، obviously پارلیمان نے پھر دیکھنا ہے کہ اس میں جو بھی ترامیم کی ہے کیا وہ ترامیم رکھ لے، ایک اور سسٹم چل پڑے. تو جو بھی اسی دوران میں 2-3 مہینے میں کچھ ہونا ہے، میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ اس کو جلد سے جلد فیصلہ کرے گی. سپریم کورٹ اس کو چھوڑے گی کہ چلو بائی دا ٹائم ہم اپیل کا فیصلہ کریں گے. بہتر ہے کہ نئی پارلیمان آ کر کے اس کو خود دیکھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا، جو بھی ڈیسیجن ہوگا آگے نیکسٹ پارلیمان نے اس کو صحیح دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، سیاسی مبصرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، اور نون لیگ کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے تھے، بڑی کریٹیکل سٹیٹمنٹ دی، شہباز شریف نے کنونس کیا، مفاہمت کی طرف آئے، مذاکرات کی طرف آئے، تو ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جو عمران خان صاحب ان کی لیگل ٹیم ان کے لیے کوئی ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، جب تک وہ بھی مفاہمتی بیانیہ مفاہمتی سوچ نہیں اپناتے اس وقت تک ان کو بھی ریلیف نہیں ملے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مفاہمتی سوچ اپنا کر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھو اس وقت تو ہمیں ٹارگٹ کیا گیا مفاہمت ہم سے کس بات کے لیے وہ مانگ رہے ہیں. یہ تو اس کے لیے نواز شریف کا تو ایبسولوٹلی ایک ڈفرنٹ طریقہ کار ہے. ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا، بٹ ہائی کورٹ اس میں کیا کرے اگر پہلے سے نیب کے بندے وہاں موجود ہو، اور ججز بھی آلسو بائی سرپرائز ہے کہ ابھی تو ہم نے نیب کو نوٹس بھی نہیں کیا، اور نیب کا پروسیکیوٹر جنرل بیٹھا ہوا وہ خود کہہ رہا ہے ہمیں نہ اس کی کسٹڈی درکار ہے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ججز بھی بڑے حیران ہیں تو ریلیف دے رہے ہیں. یہ تو ون سائیڈڈ ہے نا، ون وے ٹریفک جا رہی ہے. وہ اس کے لیے جسٹس کے لیے ایسا تو سسٹم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک مفاہمت کی بات ہے، ہم تو سب کے ساتھ اس بات کے لیے تیار ہے کہ ملک کو آگے لے کے چلے. ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے، خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اکانومی پہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کرے. اور دیکھیں اس وقت جس نے بھی کوشش کی ڈالر نیچے آ گیا. اگر ایک الیکٹڈ حکومت آئے اور جس طرح ڈالر نیچے آ گیا، لیکن بدقسمتی سے یہ اکانومی کی بہتری کا کوئی اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ باقی جو کرنسیاں وہ اوپر جا رہی ہے، ریمیٹنس جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. اس لیے اور لوگ جو پاکستان ہے وہاں سے پاکستان سے اپنا کیپٹل لے کے جا رہے. اگر ایسی یہ ادارے ایک الیکٹڈ اور اسٹرانگ اور پاپولر حکومت کی بیکنگ کرے تو میں کہتا ہوں حکومت کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ مفاہمت بالکل ٹھیک، یہ اچھی ایک آپ کی تجویز ہے، اور یہی اصل مفاہمت ہوگی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کریں گے کہ پاکستان کے کئی ممالک کے ساتھ بہت شاندار تعلقات ہیں، بالخصوص عرب ممالک کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کے لیے، عوام کے حالات بدلنے کے لیے ان سے مطلوبہ فائدہ حاصل کیوں نہیں کر پا رہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی کابینہ نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور دبئی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن محمد راشد ال مکتوم کے پاکستان میں شکار کے دوران سیکیورٹی کی منظوری دے دی ہے. شاہی مہمان راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم جان خان میں شکار کھیلیں گے. پنجاب حکومت کی درخواست پر رینجرز کی 3 کمپنیاں فوری طور کے اوپر تعینات کرنے کی
منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ منظوری وزارت داخلہ کی سمری پر وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سے دی ہے۔ پنجاب کے 5 اضلاع میں رینجرز کی 3 کمپنیاں 31 مارچ 2024 تک تعینات رہیں گی۔ یو اے ای کے اعلیٰ حکام دوست اور برادر ملک ہونے کے ناطے ہر سال پاکستان میں شکار کے لیے آتے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یو اے ای کے ساتھ اتنے قریبی تعلق ہونے کے باوجود خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یو اے ای کے علاوہ بحرین، قطر، سعودیہ سے اعلیٰ حکام پاکستان شکار کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران جب بھی مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں ملکی سطح کے اوپر، تو یو اے ای اور مختلف برادر ممالک کے پاس قرض یا امداد کے لیے جاتے ہیں، لیکن سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تجارت کے فروغ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ تمام دورے پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقوں میں منعقد ہوتے ہیں شکار کی غرض سے، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا۔ تو اس اثر و رسوخ کو ان علاقوں کی ترقی کے لیے ہر صورت استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام علاقے جہاں پر یہ عرب ڈگنیٹریز شکار کے لیے آتی ہیں، ان علاقوں کی ترقی نہیں ہے، یہاں پر بے تحاشا غربت اور پسماندگی ہے۔ اسی ساتھ جو پاکستان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا، یہ ان کے سرمایہ کاری کے حوالے سے، جبکہ ہمارا ہمسایہ اور دشمن ملک بھارت یو اے ای کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات مسلسل بڑھا رہا ہے۔ بھارت نے اسی سال یو اے ای سے امریکی ڈالر کی بجائے انڈین روپی میں تجارت کا معاہدہ کیا ہے، جس سے بھارت کو فورن ایکسچینج ریزرو کی مد میں بڑا فائدہ ہوگا، لیکن ہم ایسا کوئی معاہدہ ابھی تک نہیں کر پائے۔ بھارت اور یو اے ای کا تجارتی حجم تقریباً 85 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان اور یو اے ای کا تجارتی حجم 11 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ یو اے ای کی آبادی کا جو 35% وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تقریباً بھارتی ہیں، جبکہ ہم ہر 1 سال بعد یو اے ای کے پاس صرف قرض یا امداد مانگنے تو ضرور جاتے ہیں، لیکن ہم تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری پر توجہ کی بجائے یو اے ای کے قرض پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک برادر اسلامی ملک سے ہمارے اتنے قریبی تعلقات ہیں تو ہم ان کو سرمایہ کاری اور پاکستانی مصنوعات کی خریداری پر کیوں قائل نہیں کر پاتے؟ ذرا سوچئے ضرور۔ جی اس ایشو پر بات کر لیتے ہیں۔ قادر بندوخیل صاحب، پہلے ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور ایک ساتھ پولیٹیکل کویسچن بھی آپ سے کر لوں گا۔ جو ضمیر صاحب نے نیب کے حوالے سے بات کی تھی اس کا مختصر جواب دے کے پھر اگلے سوال کو لے لیجیے گا کہ جو نیب تو آپ کے خلاف بھی بہت سی کارروائیاں کی، لیکن کوئی کیسز لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے۔ کیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس معاملے کو عوام پر چھوڑ دینا چاہیے، عوام جو لوگ کرپشن میں ملوث ہے عوام ان کا محاسبہ کر لے گی، کیا یہ طریقہ کار درست ہوگا؟ آپ کی جملے میں خود ہی جواب ہے کہ کیس کوئی لاجیکل کنکلوژن کی طرف نہیں گیا ہے، تو آپ کیا چاہ رہے ہو؟ سزا دلوانا چاہ رہے ہو؟ جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک جعلی مقدمے میں سزا دی ہے، کیا آپ چاہ رہے ہو کہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو بینک کراچی میں تھا، ملزمان سارے کراچی میں تھا اور ٹرائل اس کا پنڈی میں ہو رہا تھا، اور کیا آپ عادی فریاد صاحبہ کے کیس کی طرح کرے ہو جو جیل مینول کے مطابق 6 بجے کے بعد کوئی ملزم جیل میں اندر نہیں ہو جا سکتا ہے، اور رات 12 بجے ان کو اسپتال سے گھسیٹ کی جیل میں ڈالا، اور پھر خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جو ہوا؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک جعلی مقدمات بناؤ گے تو اس کا کنکلوژن کچھ نہیں آئے گا۔ اور پھر ڈاکٹر عاصم کا مثال آپ کے سامنے کی بات ہے، 3 مہینے ان کو مار کے ریمانڈ کے دوران، آپ یقین کریں گے اس کے بعد جب وہ جیل سے آیا اور وہ گفتگو کرتے کرتے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اتنا بڑی لیول کا ڈاکٹر اور ہاسپٹل یونیورسٹی کا مالک، اور ان کو اس طرح آپ نے ایک عام کرمنل کی طرح ٹریٹ کر کے اس کو 3 مہینے تک سزا دی۔ سزا اور کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ایک شخص کو 3 مہینے ٹارچر کر کے آپ نے ایک بند کمرے میں کر دیے اتنے بڑے ہاسپٹل اور یونیورسٹی کے مالک کو، اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ رواج ختم ہونا چاہیے، یہ ڈرامہ بازی ختم ہونا چاہیے، چاہے پی ٹی آئی کے خلاف ہو، نون لیگ کے خلاف ہو، جمعیت کے خلاف ہو۔ ہم نہیں چاہتے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے ضمیر، بالکل ٹھیک، جو کرپٹ ہے ان کو کسی طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ضمیر صاحب، جاننا چاہوں گا آپ سے، دبئی کے کراؤن پرنس اور متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے فوری طور کے اوپر رینجرز کی 3 کمپنیاں تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ پنجاب کے 5 اضلاع میں وہ شکار کریں گے۔ 31 مارچ 2024 تک اس ایریے میں انہیں فل پروٹیکشن دی جائے گی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم ان کے مہمان نوازی کرتے ہیں، دوستانہ تعلقات کی ایک ایگزامپل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا وہاں پر اکنامکلی بہت ایکسٹراڈنری ایڈوانٹیج لیتا ہے۔ انڈیا کا یو اے ای کے ساتھ جو ٹریڈ والیوم ہے 85 ارب ڈالر ہے، اور ہم کہاں ہیں 11 ارب ڈالر، جبکہ ہمارے تعلقات ان سے کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں یہ دوست ممالک ہمیں آ کے ریسکیو بھی کرتے ہیں،
لیکن عوام اور ملک کے لیے سسٹینیبل یہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر کوئی بڑا ہم کوئی فائدہ نہیں لے پاتے یا ان کے مطابق اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر پاتے. ریزن کیا ہے اس کی؟ دیکھیں سہیل، ایک تو یہ کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے پاس کوئی ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے. انڈیا کے پاس بہت کچھ ہے ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور ان سے ہم جو منگواتے ہیں، کیونکہ دبئی خود بھی کچھ پروڈیوس نہیں کرتا ادر دین پیٹرول اور تیل، وہ جو ہے وہ بھی ابو دھابی میں زیادہ ہے. جی ایگزیکٹلی. تو وہ اس لیے ایک تو ٹریڈ والا جو ہے نا، ہاں ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کا ایکسپورٹیبل سرپلس ہو، ہم کنک دے سکیں، ہم چاول دے سکیں ان کو، ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ان کو ان پہ بھیج سکیں، ہمارا یہی 3-4 مین چیزیں ہیں نا. پھر سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، پھر آپ سیالکوٹ کا پورا لے لیں کہ سیالکوٹ سے کیا کیا بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے چیزوں کو امپروو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے بعد ہم توقعات زیادہ لگاتے ہیں کہ جی پرسنل فرینڈز ہیں، وہ جو شیخ صاحب ہیں یو اے ای والے یا ابو دھابی والے، وہ فلاں ہمارا جو سابق وزیر اعظم یا سابق صدر یا جو بھی ان کے بہت کلوز فرینڈ تھے. ہم فرینڈ شپس کو دیکھتے ہیں، ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات کو بہتر کرنے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. ابھی بھی یہی کلیم کیا جاتا ہے کہ ایم بی ایس از ویری ڈیئر فرینڈ، ویری گڈ فرینڈ. او بھائی، واٹ گڈ از فار دا کنٹری. بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں کچھ بہتر، ابھی اس دفعہ ایم بی ایس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں پہلے کچھ کر کے دکھائیں کہ آپ نے باقاعدہ طور پر اسٹرکچرل ریفارمز انٹروڈیوس کر دیے ہیں اور اس کے اوپر اب آپ گامزن رہیں گے. بالکل، تب ہم آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. گوہر صاحب، آپ سے یہی سوال کروں گا، کس طریقے سے ہم ملک جن حالات سے گزر رہے ہیں اپنی معاشی صورت کو بہتر بنانا ہے، تو دوست ممالک سے ہم کیسے بہتر طریقے سے اکنامک کو ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میں ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے اور ملک پاپولر ہے، وہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاپولر ہے، تو اسٹرانگ ڈیسیجن لے سکتی ہے. یس، ہم نے اپنا امپروو کرنا ہے، جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس مین پاور بھی ہے، وہ بھی فیسلٹی دے سکتے ہیں. آپ انڈیا کی مثال جس طریقے سے لے رہے ہیں، آپ دیکھیں لفتانزا کا انٹائر، جو کہ جرمن کمپنی ہے، اس کا انٹائر اکاؤنٹنگ سیکشن اس وقت انڈیا میں ہے. اور اگر آپ اس کو اٹھا لیں، پکڑ بل جو کمپیوٹرز ہے، ان کے انٹائر کسٹمر سروس اس وقت انڈیا میں ہے، تو وہ وہاں سروسز پروڈا. ہمارے ملک میں بھی اور ہمیں بھی یہ چاہیے ہوگا کہ ہم اڈاپٹیبلٹی وہ کریں، اڈاپٹ کریں، اور ہم لوگوں کے ساتھ اور زیادہ جو ہے، صرف اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کے ناتے، بٹ بزنس از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. اس بیس کو امپروو کریں گے تو ہماری آگے ترقی ہوگی. بالکل ٹھیک. مندوخیل صاحب، آپ کی کیا تجویز ہوگی؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا، بالکل گور خان صاحب نے اچھی بات کی ہے، مگر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، میں ابھی کل ہی امریکہ سے آیا ہوں، تو وہاں میں نے بہت سارے پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں یا بزنس مین ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو صرف یہ گارنٹی چاہیے کہ پاکستان میں جو آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں یا ڈپازٹ کرتے ہیں، وہ صحیح ہاتھوں میں چلا جائے. اور صحیح ہاتھ، میں گور خان صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اور وہ صرف اور صرف سیاسی ہے. کیونکہ سیاسی حکومت ہوگی، جمہوری حکومت ہوگی، تو عوام کو بھی اعتماد ہوگا اور چیز کو بھی ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ دبئی یا سعودی عرب یا جس ملک کے لیے جو بھی شکار کا آپ مواقع کریں، آپ اپنے جو پاکستانی جو اوورسیز ہے ان کے ساتھ اگر ان کو رائٹس دے دیں، ان کو ان کی جو حقوق ہے یا ان کو آپ انوالو کرتے ان اپنے معاملات میں، تو بہترین انویسٹمنٹ وہاں سے آ سکتی ہے ہمارے پاس. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ضروری ہے اس کے لیے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ضروری ہو. سیاسی استحکام کے بغیر کوئی بھی ملک معاشی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا. ناظرین، اب بات کرتے ہیں وفاقی ادارہ حکومت میں سرکاری ملازمین، افسران اور جنرل پبلک کے لیے رہائش سب سے بڑا چیلنج ہے. سی ڈی اے کی جانب سے نئے سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ میں سالوں تاخیر کے باعث گھروں کی قیمتیں اور ماہانہ کرائے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین اور جنرل پبلک کی رہائشی مشکلات کے پیش نظر فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے 27 اگست کو سیکٹر G12 اور F12 سکیم کا آغاز کرتے ہوئے جنرل پبلک اور اوورسیز پاکستانیوں سے درخواستیں طلب کی، جس کی وفاقی کابینہ سے باضابطہ منظوری بھی حاصل کی گئی. دونوں سیکٹرز میں 40% کوٹا وفاقی ملازمین، 25% کوٹا دونوں سیکٹرز میں زمین کی ملکیت رکھنے والے مالکان، 20% کوٹا جنرل پبلک، جبکہ 15% کوٹا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختص کیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ کے تحت جیسے ہی اس اسکیم کو لانچ کیا گیا، اس کے ساتھ ہی وزیراعظم آفس کی ایک اہم شخصیت فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی اس اقدام سے سخت خائف ہو گئی. ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے ہاؤسنگ اتھارٹی طارق رشید خان کے اس اقدام کو سراہنے کی بجائے وزیراعظم آفس کی اہم شخصیت نے ناراضگی کا اظہار کیا. یہی نہیں، طارق رشید کو اگلے ہی روز جبری رخصت پر بھیج دیا گیا. وفاقی کابینہ سے انتہائی عجلت میں سرکولیشن کے ذریعے سے سمری منظور کروا کر
طارق رشید کو ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ 2020 کے سیکشن 6 کے مطابق ڈائریکٹر جنرل گریڈ 20 یا 21 کا افسر ہوگا جسے وفاقی حکومت مقرر کرتی ہے اور تقرری کی مدت 3 سال ہوتی ہے، لیکن طارق رشید کو مقرر مدت سے قبل ہی ایگزیکٹو بورڈ نے غیر تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر ہٹا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے کے سیکٹر C15 اور C16 کو پرموٹ اور سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنانے کی خاطر راتوں رات ڈی جی طارق رشید کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ عوامی خدمت کے اس اقدام کا صلہ انہیں OSD بنا کر دیا گیا۔ اگرچہ طارق رشید نے اپنی برطرفی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں سے ان کی برطرفی کے آرڈرز کو 16 اکتوبر تک معطل کر دیا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے اسی ہفتے ڈائریکٹر جنرل طارق رشید کو عہدے سے دوبارہ ہٹا دیا۔ طارق رشید نے وفاقی حکومت اس فیصلے کے خلاف دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ابھی تک معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے۔ 21 ستمبر 2023 کو ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا اور وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عبوری حکم جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کو ہٹانے یا ان کی تعیناتی کی کارروائی سے نہیں روکتا۔ اس سلسلے میں وزارت قانون کی رائے بھی حاصل کی گئی۔ 16 اکتوبر کے بعد حکومت دوبارہ ڈی جی طارق رشید کو عہدے سے ہٹا کر نیا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر سکتی ہے، جس کے بعد پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 20 کے آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کو ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی تعینات کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال بطور سیکٹری جنگلات پنجاب، سرگودا اور بھاولپور سمیت مختلف اضلاع میں تعیناتی اور بالخصوص سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب کے طور کے اوپر ایک شاندار منتظم کے طور کے اوپر سامنے آئے۔ ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے متعلقہ تجربے کے باعث وزارت ہاؤسنگ کے اعلیٰ حکام پر امید ہیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال بطور ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نئے اور پہلے سے جاری منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے اور سروس ڈیلیوری کا معیار بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔